अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अवर उर्दू चैनल उर्दू दर्स अदब। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 में सबक नंबर 4। खदीजा मस्तूर। इनकी विलादत का सन है 1927 और वफ़ात का सन है 1982। ठीक है। खदीजा मस्तूर उर्दू की मशहूर अफसाना निगार हैं। अफसाना निगार से मतलब अफसाना लिखने वाली। वो लखनऊ में पैदा हुई और वहीं उनकी तालीम हुई। बचपन ही से उन्हें कहानियाँ लिखने का शौक़ था। उनकी कहानियाँ और अफसाने मुख्तलिफ़ रसाइल में छपते रहे। मुख्तलिफ़ रसाइल यानी अलग अलग मैगज़ीन्स में। तक़सीम वतन के बाद वो पाकिस्तान हिजरत करके आ गईं। यानी जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ था, देश का जब बंटवारा हुआ था, तब वो पाकिस्तान आ गई थी हिजरत करके, है ना। उनके नावल आंगन और मुतअद्दिद अफसानों में आज़ादी से कब्ल मतलब आज़ादी से पहले और उसके बाद की माशरती कशमकश बहुत नुमाया है। उसके बाद की यानी जब आज़ादी मिल गई थी उसके पहले की, और जब आज़ादी मिल गई थी उसके बाद की। माशरती कशमकश यानी इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ही साफ दिखती है। किसमें? उनके नावल आंगन में। उन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मुस्लिम घरानों के बिखराव और ख़ानदानी अक़दार की पामाली का ज़िक्र बड़े दर्दमाना और फ़िक्र अंगेज़ अंदाज में किया है। क्या मतलब? हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो मुस्लिम घराने थे वो किस तरह से बिखर गए थे, है ना। और ख़ानदानी अक़दार की पामाली यानी बड़े बड़े ख़ानदान किस तरह से बर्बाद हुए थे, किस तरह पामाल हुए थे, इन सब का ज़िक्र उन्होंने बहुत ही फ़िक्रअंगेज़ अंदाज में किया है। किसमें? अपने नावल में। तक़सीम वतन के अलमिये मतलब दर्दनाक हादसा। तक़सीम वतन के अलमिये ने यूपी के मुसलमान घरानों की जमी जमाई माशरत को जिस तरह बिखेर दिया और दोनों मुल्कों में उनको जिन समाजी और सियासी मसाइल से दो चार किया, उसका फ़नकाराना तज्ज़िया उनके अफसानों और नावलों में मिलता है। क्या मिलता है उनके अफसानों और नावलों में? एक तो जिस तरह मुसलमान घरों में दर्दनाक हादसे हुए थे, है ना। इकोनॉमिक पूरी कमाई सब कुछ बर्बाद हुई थी। समाजी और सियासी मसाइल हुए थे, है ना। समाजी मतलब सोशल, सियासी मतलब पॉलिटिकल। जिस तरह से मसाइल सामने आए थे, जिस तरह बहुत सारे सवालात पैदा हुए थे, उन सब का तज्ज़िया मतलब जायज़ा यानी जांच, है ना। उन सब की उन्होंने जांच करी थी। वो बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने अपने अफसानों और नावलों में लिखा। नमक का हक़ उनके नावल आंगन से लिया गया है। ठीक है। आज हम पढ़ेंगे नमक का हक़, उनका लिखा हुआ अफसाना। रात के 12 बज रहे थे। आलिया पढ़ते पढ़ते थक चुकी थी। उसने किताबें मेज़ पर रख दी। वो सोना चाहती थी मगर सो न सकी। निचली मंजिल में अचानक सबकी बातें करने की आवाज़ें आने लगीं। वो दम साध कर सुनने की कोशिश करने लगी। जीनों पर कदमों की चाप हुई तो वो घबरा कर उठ बैठी। चाप हुई मतलब किसी के चलने की आहट। तो वो घबरा कर उठ बैठी। जमील भैया उसकी तरफ आ रहे थे। आलिया, दादी की तबीयत सख्त ख़राब है, ज़रा देर को नीचे चलो। ज़रा देर को यानी थोड़ी देर को। वो बहुत संजीदा हो रहे थे। संजीदा से मतलब बहुत ही ज़्यादा सीरियस। तुम घबराओगी तो नहीं? एक दिन सब पर यह वक्त आता है। उसका दिल ज़ोर से धड़का। वो सब समझ गई थी। उसे महसूस हुआ कि उसके पाँव काँप रहे हैं, मगर वो बड़ी हिम्मत से जमील भैया के साथ होली। जमील भैया उसका हाथ थामे हुए थे, मगर उसे तो पता ही नहीं चल रहा था कि ये हाथ उसी का है या किसी गैर का। गैर मतलब किसी दूसरे का। दादी की मसहरी खींचकर उनका मुंह क़िबले की तरफ कर दिया गया था। क़िबले की तरफ कर दिया गया था चेहरा, यानी एक तरफ काबा होता है तो उसके दाहिने हाथ पर क़िबला होता है। अम्मा, बड़ी चची और बड़े चचा मसहरी के इर्द गिर्द खामोश से खड़े हुए थे। दादी की आंखें दरवाजे पर टिकी हुई थीं। अभी में इंतज़ार का नूर बाकी था। शायद वो उस वक्त भी अपने सबसे लाडले छोटे बेटे का इंतज़ार कर रही थी। कौन? दादी। करीमन बुआ बड़ी बेताबी से मसहरी के चारों तरफ घूम घूम कर दुआएं कर रही थी। मौला मालकिन को सेहत दे दे और बदले में मुझे उठा ले। मौला मौला। कौन है करीमन बुआ?
آگے پڑھیں گے۔ کریمن بوا، یہ کون سی محبت ہے جو تمہارے دل میں ٹھاٹے مار رہی ہے؟ عالیہ نے بڑھ کر کریمن بوا کو سنبھالنا چاہا، اپنے سے لپٹانا چاہا، مگر وہ اپنے کو چھڑا کر پھر دعائیں مانگنے لگیں۔ مولا مولا، ایک ہچکی کے ساتھ دادی کو دائمی سکون مل گیا، یعنی ان کا انتقال ہو گیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ سکون میں سو گئیں، ہے نا۔ کریمن بوا ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئیں، ان کی آنکھوں میں ایک بھی آنسو نہیں تھا۔ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو سب رونے لگتے ہیں، لیکن کریمن بوا کی آنکھوں میں ایک بھی آنسو نہیں تھا۔ بڑے چچا نے نبض پر سے ہاتھ ہٹا کر دادی کے ہاتھ سینے پر باندھ دیے اور لحاف سے منہ چھپا دیا۔ کریمن بوا سر جھکائے کمرے سے نکل گئیں۔ بڑے چچا کا منہ ضبط کی وجہ سے سرخ ہو رہا تھا۔ ضبط کی وجہ سے یعنی وہ رو نہیں پا رہے تھے، لیکن دل ہی دل میں بہت رو رہے تھے، اس کی وجہ سے ان کا پورا چہرہ لال ہو گیا تھا، اور ان کی آنکھوں سے ماں کی محبت بھری کہانیوں کی یادیں جھانک رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اپنی ماں کو بہت یاد کر رہے ہیں، اور دائمی جدائی کا صدمہ لرز رہا تھا۔ مطلب اب انہیں یہ بھی صدمہ ہو چکا تھا کہ ان کی ماں اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی گئی ہیں، وہ اب لوٹ کر نہیں آئیں گی۔ بڑے چچا سر جھکائے بیٹھک میں چلے گئے۔ بیٹھک میں یعنی اب جب انتقال ہو گیا تو سبھی لوگ آئیں گے، اس لیے وہ انتظامات کرنے گئے اور وہیں پر بیٹھک میں بھی بیٹھ گئے۔ وہ کمرے سے باہر آ گئی۔ کریمن بوا صحن میں اینٹوں کا چولہا بنا کر بڑے سے پتیلے میں پانی گرم کر رہی تھیں۔ صحن مطلب آنگن، ہے نا۔ پانی کیوں گرم کیا جا رہا تھا؟ دادی کو غسل دینے کے لیے، اور وہ جو اب تک دادی کی موت پر ایک آنسو بھی نہ بہا سکی تھیں، اندھیرے میں آگ کے لرزتے شعلوں کو دیکھ کر سسک اٹھی، یعنی اب وہ سسکیاں لینے لگی تھیں۔ کریمن بوا نے اس کی طرف دیکھا اور سر جھکا لیا۔ جیسے ہی انہوں نے اس بچی کی طرف دیکھا، انہوں نے سر جھکا لیا۔ رات دادی کی مسہری کے پاس بیٹھ کر کٹ گئی۔ پوری رات کیسے کٹ گئی؟ دادی کی مسہری کے کنارے، جہاں پر ان کا انتقال ہوا تھا۔ اماں اور بڑی چاچی انہیں اس طرح بلک بلک کر یاد کر رہی تھیں کہ جیسے ان کے بغیر دنیا سونی ہو گئی ہو۔ کریمن بوا سامنے ٹھنڈی ہوا میں بیٹھی گیلی لکڑیاں پھونک رہی تھیں اور گود میں رکھے ہوئے قرآن پاک کو ہل ہل کر پڑھتے جا رہی تھیں۔ کتنی صبر اور خاموشی سے انہوں نے دادی کی موت کو برداشت کر لیا تھا۔ 6 سال سے تنے تنہا دادی کی خدمت کرنے والی کریمن بوا نے ایک آنسو بھی نہ بہایا تھا۔ آخر کو صبح ہو گئی۔ کریمن بوا نے صحن میں دری بچھا دی اور محلے کی عورتیں آ کر جمع ہو رہی تھیں۔ وہ سب اپنے اپنے دکھوں کو یاد کر کے آنسو بہا رہی تھیں۔ جب دادی کو نہلا دھلا کر آخری سفر کے لیے تیار کر دیا گیا تو تمام عورتیں برآمدے میں ٹاٹ کے پردے کے پیچھے چھپ گئیں۔ صرف کریمن بوا ہاتھ جوڑے لاش کے پاس کھڑی جانے کیا کہہ رہی تھیں۔ اندر جاؤ کریمن بوا۔ چچا نے کریمن بوا کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ شانے مطلب کندھے۔ اللہ کو سونپا مالکن، اللہ کو سونپا۔ کریمن بوا صحن سے ہٹ کر برآمدے میں آ گئیں۔ دادی کی لاش جب صدر دروازے سے پار ہو رہی تھی، صدر یعنی مین گیٹ سے، تو ایک بار سب چیخ کر رو پڑے، مگر کریمن بوا سر جھکائے صحن میں بکھرا ہوا سامان بٹور رہی تھی۔ ذرا دیر بعد جب سب مہمان چلے گئے تو گھر جیسے ایک دم ویران ہو گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کرے۔ دوسرے دن سے سب کام اس طرح سے ہونے لگے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ صرف اس وقت دادی کی موت کا احساس شدید ہو جاتا جب کریمن بوا کام سے فارغ ہو کر قرآن شریف پڑھنے بیٹھ جاتی۔ عالیہ کو کریمن بوا کی محبت پر رشک آنے لگا تھا۔ اس نے کتنی بار چاہا تھا کہ آدھ پارہ پڑھ کر دادی کی روح کو بخش دے، مگر اسے فرصت ہی نہ ملتی۔ امتحان کی تیاری سر پر سوار تھی۔ وہ اب پھر دھیان سے پڑھنا چاہتی تھی۔ وہ اپنا 1 سال دادی کو بخشنے کے لیے تیار نہ تھی۔ وہ کریمن بوا کی محبت کے مقابلے خود کو کمتر سمجھ کر صبر کر لیتی، یعنی وہ سوچتی کہ کریمن بوا مجھ سے زیادہ محبت کرتی ہیں، کوئی بات نہیں، میں ہی کم محبت کرتی ہوں۔
ایک دن جب دوپہر کے سناٹے میں کریمن بوا کے ہولے ہولے قرآن پاک پڑھنے کی آواز جیسے فریاد کرتی معلوم ہو رہی تھی، وہ اپنے کمرے سے نکل کر نیچے اتر گئی اور تخت پر کریمن بوا کے پاس جا بیٹھی۔ اماں اور بڑی چچی شاید سو رہی تھیں کیونکہ ان کی باتیں کرنے کی آواز نہیں آ رہی۔ کریمن بوا جب تک پڑھتی رہیں وہ ان کے پاس سر جھکائے بیٹھی رہی۔ جب وہ قرآن شریف بند کر کے دعا کرنے لگیں تو عالیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کریمن بوا محبت کی کیسی مثالیں پیش کر رہی ہیں۔ کام سے تھک کر وہ بھی تو دن میں سو سکتی ہیں۔ تم سوئی نہیں عالیہ بیٹی؟ دعا ختم کر کے کریمن بوا نے پوچھا۔ نیند نہیں آئی کریمن بوا، اور وہ چپ ہو گئی۔ کیا بھوک لگی ہے بٹیا کو؟ ایک روٹی الٹ دوں آگ جلا کر؟ نہیں کریمن بوا، تمہارے پڑھنے کی آواز سے جی بھر آیا ہے۔ تم کو دادی سے کتنی محبت تھی کریمن بوا، شاید دادی بھی تم کو اتنا ہی چاہتی ہوں گی۔ کیا مالکن مجھے چاہتی تھیں؟ کریمن بوا نے الٹا سوال کر دیا۔ تم نے دادی کا زمانہ نہیں دیکھا بیٹا، پتہ نہیں وہ کسی کو چاہتی بھی تھیں یا نہیں۔ ہاں، صرف چھوٹے میاں کو چاہتی تھیں جو پتہ نہیں کہاں کھو گئے۔ انہیں خلافت کے جلسے سے لے گئے۔ ہم تو نوکر لوگ تھے عالیہ بٹیا، ہماری کیا حیثیت؟ کریمن بوا نے اپنی قمیص پیٹھ پر سے سرکا دی اور اس کی طرف گھوم کر بیٹھ گئیں۔ ان کی پیٹھ پر سیاہ نشان تھا اور ایک جگہ سے سفید سفید چربی نکلی ہوئی تھی۔ یہ کیا ہوا تھا کریمن بوا؟ اس نے جلدی سے قمیض نیچے کھینچ دی، مطلب وہ اپنا کرتا اوپر اٹھا کر دکھا رہی تھی عالیہ کو، ہے نا وہ نشان۔ میری اماں مالکن کے جہیز میں آئی تھیں۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ کریمن بوا کہہ رہی ہیں کہ میری اماں مالکن کے جہیز میں آئی تھیں۔ میرے ابا مر گئے تھے، میں چھوٹی سی تھی، پھر جب ذرا بڑی ہوئی تو مالکن نے اپنے گھر کے ایک نوکر سے میری شادی کر دی۔ نئی شادی ہوئی تھی، اس لیے مالکن کی خدمت میں ذرا کوتاہی ہو گئی، بس یہ اسی کی سزا تھی۔ کوتاہی مطلب تھوڑی سی غلطی ہو گئی تھی، دیر ہو جاتی تھی ان کی خدمت میں۔ کریمن بوا سر جھکا کر سوچنے لگیں، اللہ، یہ کریمن بوا بھی کیسی معمہ ہے۔ معمہ مطلب کیسی بے وقوف۔ اتنے ستم سہنے کے بعد بھی جب تک دادی زندہ رہیں ان پر نچھاور ہوتی رہیں، اور اب بھی انہیں بھولتی نہیں ہیں اور روزانہ قرآن شریف پڑھ کر ان کو بخشتی ہیں۔ وہ حیران ہو کر ان کا منہ تک رہی تھی۔ میں نے ساری زندگی ان کا نمک کھایا تھا اور اب بھی ان کی اولاد کا نمک کھا رہی ہوں۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ کریمن بوا کہہ رہی ہیں۔ نمک کا بڑا حق ہوتا ہے بٹیا عالیہ۔ میری اماں، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، کہتی تھیں کہ جس نے نمک کا حق ادا نہ کیا وہ خدا کے یہاں بھی معاف نہ کیا جائے گا۔ مالکن، کوئی غلطی ہو تو معاف کر دینا مجھے، دوسری دنیا میں تو سکھ کی سانس لے سکوں۔ کریمن بوا اٹھ کر جھوٹے برتن سمیٹنے لگیں اور عالیہ کو ایسا محسوس ہوا کہ کریمن بوا نے نمک کا سارا ڈبہ اس کے منہ میں انڈیل دیا ہے، جو اسے زہر سے زیادہ کڑوا لگ رہا ہے۔ آیا سمجھ میں بیٹا یہ چیپٹر نمک کا حق؟ یہ لفظ معنی ہے، ان کو اپنی کاپیز میں کر لیجئے گا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ معروضی سوالات، ان کے جوابات آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائیں گے۔ اب مختصر سوالات اور تفصیلی سوالات یہ میں آپ کو ویا نوٹس بھیج دوں گی۔ یہ محاورے کی تعریف ہے، اسے آپ کو اپنی کاپی میں بھی لکھنا ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، آج کی کلاس میں اتنا ہی۔ زمانے کی قسمیں دی ہوئی ہیں۔ زمانہ مطلب کال، ہے نا۔ زمانے کے لحاظ سے فعل کی 3 قسمیں ہوتی ہیں: زمانہ ماضی یعنی گزرا ہوا زمانہ یعنی پاسٹ، زمانہ حال پریزنٹ، زمانہ مستقبل فیوچر۔ ٹھیک ہے، کل ہم ملیں گے نیکسٹ چیپٹر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے۔ اللہ حافظ۔